बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर खिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक मजाक बन गई है। जेल भरो तहरीक ने पीटीआई की चीखें निकलवा दी है और जिन लोगों ने कल लाहौर में रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दी, अब उनके ज़मानतों के लिए बाजियाबी के लिए अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर दी गई है। तो कहने वाले कहते हैं ये कौन सी जेल भरो तहरीक है जिसमें लोग शौक से जेल में जाते हैं और फिर वापस आने के लिए मरे जाते हैं और दरख्वास्तें दायर की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हमारे लोग कोई दहशतगर्द हैं कि आप उनको मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर रहे हैं। तो लगता ही है कि तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक को भी मजाक समझ लिया था। खास साहब चूँकि मुल्क को मजाक की तरह चलाते रहे हैं, उनका ख्याल है कि जो वो रात को सपने में देखेंगे या उनके घर से उन्हें कोई आमिल, नजूमी, कोई ज्योतिषी, कोई पीर को मशवरा देगा कि मैंने ख्वाब में ये देखा है, सुबह जाके आप ये काम कर दें तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो इसी किस्म के फार्मूले वो अपनी हुकूमत के दौरान भी चलाते रहे और अब उन्होंने इसी किस्म के फार्मूले अपोजिशन में रहकर भी चलाने शुरू कर दिए। तो खास साहब लगता है प्रैक्टिकली उनको अंदाज़ा नहीं है चीज़ों का, या फिर वो ये समझते हैं कि हर चीज़ मजाक है। तो खान साहब की जेल भरो तहरीक जो है वो नाकामी से दो चार हो चुकी है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है ना वो ज़रा मुश्किल होता है। ख्याली पुलाव तो पकाए जा सकते हैं, तो ख्याली पुलाव पकाने वाली हुकूमत जिन्होंने सारी उम्र लोगों को ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाए रखा और उनके जो ख्याली पुलाव हमेशा उनके गले पड़े हैं। इस बार भी जेल भरो तहरीक जो है, लाहौर में तो चंद लोगों ने फिर भी गिरफ्तारी दे दी, पेशावर में तो लोग गिरफ्तार होने को तैयार नहीं हुए। पेशावर यानी खैबर पख्तूनख्वा खान साहब का होम ग्राउंड है और वहाँ बड़े बड़े लोग हैं जो कि बड़े बड़े दावे करने वाले हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, परवेज खटक और इस तरह के और बहुत से लोग जिन्होंने कल ये दावा किया था और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि हम गिरफ्तारियां देने जा रहे हैं, भी गिरफ्तारी देने से भाग गए। पुलिस घरों पे जा जा के ऐलान करती रही। पेशावर पुलिस खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला महमूद खान के घर पहुंच गई और बाहर खड़े होकर ऐलान करती रही कि जनाब जिन्हें जिन्हें गिरफ्तारी देनी आ जाओ, हम आए गिरफ्तार करने के लिए और आपने लोगों ने गिरफ्तारी देनी है तो तशरीफ लाए, हम गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। बाद में पता ये चला, प्रोफेसर साहब कहते हैं जी वो तो पुलिस वैन लेकर आए थे, तो हमने पुलिस वैन में गिरफ्तारी नहीं देनी, हम पैदल चलते हुए जाएंगे जेल के दरवाजे पे, आप हमारे लिए जेल के दरवाजे खोलें, हमारे गले में फूलों के हार डालें, मालाएं डालें, हमारा इस्तकबाल करें और हमें जेल में एक अच्छा सा कमरा नायत फरमाए और फिर जब हमारा दिल करे जेल के दरवाजे वापस खोल दे, हम बाहर चले जाए। ये होती है जेल भरो तहरीक। कुछ लोगों ने तो इससे भी दो हाथ आगे काम किया। उन्होंने अलामती तौर पर जेल के पिंजरे बनाए, खुद को कैद किया, तस्वीरें बनाई और कह दिया जी हमने जेल भर दी है। और फिर कुछ लोग पुलिस वैन में जाके बैठ गए, बैठ के सेल्फियां बनवाई और फिर उतर गए, क्योंकि सबको कल का सबक नहीं भूला। कल पुलिस ने लाहौर में पुलिस वैन में जब शामू कुरैशी और दीगर लोग बैठ गए और पुलिस उन्हें मजाक मजाक में गाड़ी चलाती हुई लाहौर से बाहर ले गई और लाहौर की कोटलक जेल में जाके बंद कर दिया, तो फिर उन्हें पता चला कि सडन होया की। और आज सुबह तमाम कैदियों को पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में भेज दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल में भेजा गया है, किसी को लिया भेजा गया है, किसी को मियांवाली भेजा गया है, किसी को डीजी खान भेजा गया है। तो तमाम जो क़यादत है, असद उमर कहीं है, शाह महमूद कुरैशी कहीं है, वलीद इकबाल कहीं है, अब उनके अहले खाना दरखास्तें लिए जमानतों के लिए रजू करें। तो तहरीक इंसाफ की जानब से शाह महमूद कुरैशी के ज़ैन कुरैशी ने अपने वालिद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी और कहा जी शाह महमूद कुरैशी को हब्स बेजा में रखा गया और उनको कल हिरासत में लिया गया था और ये नहीं बताया जा रहा कि वो कहाँ है। हालांकि इमरान खान ने खुद तकरीर में बता दिया कि वो अटक जेल में कैद हैं। इसके अलावा असद उमर, उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, आदम सवाती, डॉक्टर मुराद रास, जान मदनी, आदम नियाजी और एहसान डोगर, इनकी ये भी कल गिरफ्तार होने वालों में शामिल थे। और पीटीआई ने दावा किया था कि उनके 200 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन कुल 77 लोग गिरफ्तार हुए जिनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है और उनकी भी अब जमानत के लिए दरखास्तें दायर की गई हैं। फवाद चौधरी ने भी इससे पहले ऐलान किया था कि जहाँ जहाँ जिस रहनुमा को कैद रखा गया है वहाँ बाहर जेल के बाहर जो हम खैमे लगाएंगे, तो चूँकि उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। तो जेल भरो तहरीक क्या होती है? फिर ये अगर आपने जेल भरो, अगर आप 4 दिन भी जेल में नहीं निकाल सकते, जो सियासी तहरीकी होती है जेल भरो, उसका मतलब ये होता है कारकुनान जेल में जाते हैं और जेलों पर दबाव बढ़ता है, हुकूमत पर दबाव बढ़ता है, लोग जेलों से बाहर आने को तैयार नहीं होते और मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाता है। तो फिर प्रेशर आता है और फिर वो जो जेल भरो तहरीक चला रहे होते हैं उनको सियासी फ़ायदे मिल जाते हैं, या काम उल्टा हो गया, या तो कह रही हमारे कारकुनान को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। जेल भरो तहरीक का ऐलान तो आपने खुद किया, तो गैर कानूनी हिरासत कैसे हो गई? तो अब लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और ये कहा जी कि हमारे कायदीन को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। वो कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है,
ابھی تو صرف ان کے 50 60 70 لوگ گرفتار ہوئے ہیں. جس دن وہ جو ہزاروں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں جنہوں نے جیل بھرنی ہے اس دن کیا ہوگا؟ تو اب مجھے لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف کے لوگ جو ہے نا وہ گرفتاریاں نہیں دیں گے. مجلس وحدت مسلمین کے رہنما نے کل راولپنڈی میں گرفتاری دینے کا اعلان کیا ہے جمعے کے روز. چلے وہ تو پہلے بھی جیل بھگت آئے ہیں ایسے لوگ جو کہ جیلوں میں رہ چکے ہیں اور ان کا تعلق پی ٹی اے سے بھی نہیں ہے, تو ان کو اندازہ ہے وہ 4 دن جیل میں رہ بھی آئیں گے. لیکن جو تحریک انصاف کے لوگ جو بڑی بڑھ کے مار رہے تھے کہ بس ہم جیلیں بھر دیں گے اور بڑی خوشی خوشی اپنے, یعنی یہ عمران خان کو خوش کرنے کے لیے نا وہ تصویریں بنا کے بھیجتے ہیں کہ دیکھیں میں نے گرفتاری دے دی, میں نے گرفتاری دے دی, اور کو واٹس ایپ کرتے ہیں. تو وہ کام تو انہوں نے کر دیا, لیکن اصل جب وہ سر پہ بن آئی تو اب چیخیں نکل رہی ہیں. آپ جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا ارادہ ہے انہیں کم از کم 3 MP کے تحت 90 دن کے لیے جیل میں رکھنا ہے. تو شاہ محمود قریشی تو مذاق میں گئے اور اب 90 دن کے لیے کم از کم وہ جیل کی سیر کریں گے. تو خان صاحب نے پھر آج بڑے غصے میں تقریر کر دی. خان صاحب کہہ لیں کہ ہمارے لوگ تو بڑے پرامن ہیں اور وہ کوئی دہشت گرد تھوڑی ہیں کہ آپ ان سے ایسا سلوک کریں, کسی کو اٹک جیل بھیج. بھائی تو کوئی حکومت نے آپ سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ آپ تشریف لائیں, آپ کو آپ کی مرضی کے تھانوں میں آپ کی مرضی کے جیل میں رکھا جائے. شاہ محمود قریشی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے CCP آفس میں کرسی دی جائے گی اور چائے پانی سے تواضع کی جائے گی. لیکن وہ کہتے نا پھر جیل ہوتی ہے حضور. پھر تو کہتے نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. تو آپ نے جیل بھرنی تھی, ذرا جیل بھر کے دکھایا. خاص کہتے ہیں اتنے لوگ گرفتاری دیں گے کہ جیلیں چھوٹی پڑ جائیں گی, اور اب ان کو اتنے بندے نہیں مل رہے کہ لاہور کا ایک تھانہ اس کی حوالات ہی بھر سکیں. تو پشاور میں تو کسی نے گرفتاری دی نہیں. پشاور کا جیل بھرو تو پورا فلاپ ہو گیا, اور لاہور کے جو لوگ پکڑے گئے تھے لاہور سے ان کو مختلف جیلوں میں بھیج دیا گیا. تو آج خان صاحب نے پھر ایک تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جیسے سری لنکن عوام نے وزیر اعظم کے گھر کو جلا دیا تھا. جو خان صاحب نے آج تقریر کی نا وہ بالکل باغیانہ تقریر تھی, اور ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ ان کے لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان حالات میں لوگ باہر نکلے اور جا کے وزیر اعظم کے گھر جلا دیں. یہ وہ ترغیب دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. یعنی ان لوگوں کو جو ایک رات حوالات میں نہیں رہ سکتے وہ جائیں گے اور کسی کا گھر جلائیں گے. خان صاحب نے سوچنا بھی نا. اس لیے مریم نواز نے بھی آج تقریر میں کہا کہ وہ جو کل خان صاحب نے کہا تھا نا کہ میں ہر حال میں حکومت میری آنے والی ہے اور میں دوبارہ حکومت میں آنے والا ہوں, اور مریم نے کہا سوچنا بھی نا. تو اب خان صاحب کو ہر بات پہ یہ کہنا پڑے گا کہ سوچنا بھی نا, کہ آپ کے لوگ جو ہے نا وہ آپ کے لوگ کیا بلکہ لوگ باہر نکلیں گے اور وہ لوگوں کے گھر جلاتے رہیں گے. تو خان صاحب جب سے اقتدار سے نکلے ہیں ان کی اگر آپ دیکھیں تو ہر تقریر اس طرح کی جب بھی وہ کرتے ہیں تو ان کا جو پہلا پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سری لنکا میں عوام نے باہر نکل کے ان کے وزراء کے گھر جلا دیے تھے, ان کو مارا تھا. تو ان کی بڑی خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح ہو, ان کے لوگ نکلیں اور لوگوں کو گھروں سے نکال کر ماریں. تو یہ کسی سینسیبل لیڈر کی سوچ ہو سکتی ہے؟ ان کو پتہ نہیں, شاید وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ اس ملک کے ساتھ کر کے جا چکے ہیں ابھی بھی اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ وائلنس پہ اتر آئیں اور گھروں میں جا کے لوگوں کے ان کو گھروں سے نکال کے ماریں. تو وہ ان کا جو کہتے ہیں نا خانہ جنگی کی سازش, بنیادی طور پہ ان کی جو کوشش ہے وہ یہ کہ کس طرح ملک میں خانہ جنگی ہو جائے. اس لیے لوگ انہیں تحریک انصاف کی بجائے تحریک انتشار کہنا شروع ہو گیا. تو کوئی زیادہ غلط بات بھی نہیں لوگ کرتے. خان صاحب نے کہا کہ نگران حکومتیں ان کا کام شفاف الیکشن کرانا ہوتا ہے, لیکن ایسی جانبدار نگران حکومتیں کبھی نہیں دیکھی. اچھا, خان صاحب نے جو کچھ خود حکومت میں کیا اگر اس کا کوئی 10% بھی ان کے خلاف ہو رہا ہے, 10% بھی نہیں ہو رہا بلکہ شاید وہ 1-2% ہو رہا ہے. خان صاحب نے تو اپنے مخالفین کو 6 مہینے, سال, کسی کو 1.5 سال جیل میں رکھا, بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کر لیا, کسی کو صاف پانی کیس میں بلایا اس کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا, پھر ان کی جیلوں میں کیمرے لگوا دیے اور ان کی ایک لمحے کی مانیٹرنگ کی کہ اس کو کوئی کمبل تو نہیں دے رہا, اس کو کوئی سہولت تو نہیں دے رہا. ٹھنڈے فرش پہ لوگوں کو سلایا اور اپنی باری کہتے ہیں کہ یہ کون سی جمہوریت ہے اور ہمارے رائٹس ہوتے ہیں, ہمیں وہ رائٹس نہیں دیے جا رہے. ان کا خیال ہے کہ جو ان کے مخالفین تھے نا وہ ان پڑھ تھے, جاہل تھے, ان کو چونکہ ان کے رائٹس کا نہیں پتا تھا تو اس لیے وہ چپکے سے وہ قید سہ گئے. ہمیں بڑا پتہ ہے. خان صاحب نے کہا یہ 90 روز میں الیکشن نہ ہوئے تو قوم تباہی کی طرف جائے گی. آئین کا آرٹیکل 224 پڑھ لیں, چلیں, یہ تو فیصلہ کورٹ کر لے گی نا, کورٹ لگی ہوئی ہے. اور اس میں بھی پھنسنا کس نے, اس میں پھنسنا عارف علوی صاحب نے. جو سپریم کورٹ نے پہلے روز جو سماعت کی, فل بینچ بنا 9 رکنی, اس میں بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی. میں نے ویلاگ اس لیے نہیں کیا, ایک تو میری طبیعت خراب تھی اور دوسرا
میں انتظار کر رہا تھا کہ کورٹ کیا لائن آف ایکشن لیتی ہے. میرے پاس یہ اطلاع تھی کہ بینچ ٹوٹ جائے گا, بینچ میں کچھ لوگ جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے اور انکار کر دیں گے, لیکن یہ اطلاع کنفرم نہیں ہو رہی تھی, تو میں نے پھر اس کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. لیکن یہ تھا کہ بینچ کے کچھ لوگوں کو تحفظات ہے, تو جسٹس مندوخیل نے وہ تحفظات کھول کے سامنے رکھ دیے. انہوں نے کہا یہ اس پر نوٹس نہیں بنتا, یہ ایک سی سی پی او لاہور کا کیس تھا, طارق سلیم ڈوگر کا, اور اس کے کیس میں یہ سیاسی معاملہ کہاں سے آ گیا اور کیسے اس کا نوٹس لے لیا, یہ سب سے پہلے تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے نا. تو اس پہ جج صاحب نے کہا ہاں جی چلیں دیکھتے ہیں, آپ کا یہ اعتراض ہم نے نوٹ کر لیا. ایک اور جج اطہر اللہ صاحب نے کہا جی وہ جو صوبائی اسمبلیاں توڑی ہیں ان کا طریقہ کار دیکھیں نا, ایک حکومت 5 سال کے لیے آتی ہے اور آپ اسے 4 سال بعد اس کی توڑ کے کہتے ہیں ہم نے الیکشن کرانا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آئین کے اندر اس بات کی گنجائش ہے؟ اس کو بھی دیکھ لیں. جج صاحب نے کہا ہاں جی پھر انہوں بھی دیکھ لیں. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ کیا کسی نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے؟ تو ابھی تک تو جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, جس کے بارے میں شبہ ہے, وہ ہے صدر پاکستان. ان کے اوپر سوال ہے کہ ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیتے, انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے. اور اب اگر عدالت نے سماعت کے دوران اس بات کا فیصلہ کر لیا, یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ صدر نے غیر آئینی طور پر تاریخ دی ہے, تو صدر صاحب تو گئے نا. پھر صدر صاحب کے اوپر پھر ایک غیر آئینی کام کرنے کا ایک الزام لگے گا, اور وہ جو مواخذہ کرتے ہیں نا, اس سے پہلے صدر کی ہو جانی چھٹی. تو صدر کو پڑ گیا پسو, کیونکہ اب انہیں بھی بلا لیا گیا. بہت سے لوگوں کو نوٹس جاری ہوئے ہیں, لیکن اس میں سب کو بلا لیا گیا, سیاسی جماعتوں کو بھی, صدر کو بھی, گورنرز کو بھی, الیکشن کمیشن کو, سب کو بلا لیا. لیکن 9 رکنی بینچ پہ جو 3 سوال ہوئے, ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے. دوسرا, اختیار کب اور کس نے کیسے استعمال کرنا ہے. تیسرا, عام انتخابات کے حوالے سے صوبوں کی اور وفاق کی کیا کیا رسپانسبلٹی ہے. یہ 3 سوال تھے, اور اس میں جو اہم ریمارکس دیے گئے, پہلا تو عدالت نے اسمبلی کی تحلیل پہ سوال اٹھایا اطہر اللہ صاحب نے. پھر اسمبلیاں کس کی ڈکٹیشن پر ختم ہو سکتی ہیں, جسٹس منصور نے کہا. پھر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا یہ اس کو نوٹس نہیں بنتا. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ مسئلہ وضاحت طلب ہے, اور جسٹس اطہر اللہ نے کہا جناب اس کا نوٹس لیا جائے کہ وہ صوبائی اسمبلیاں کیسے توڑی گئی. تو یہ 4-5 موٹے موٹے پوائنٹ ہیں جس میں یہ سوال ہے جن کے جواب ڈھونڈنے ہیں. اس پہ اعتراض ایک اور بھی آیا کہ پاکستان بار کونسل اس پہ اعتراض کر دیا کہ 2 سینئر جج اس میں شامل ہی نہیں ہیں, اور وہ ایک لسٹ ہے جس میں انہوں نے 2 سینئر جج ہیں, جسٹس قاضی فائزی صاحب اور سردار طارق, ان کے نام شامل نہیں ہیں. اور یہ سینئر ہے, اتنا بڑا کیس ہے اور پورے ملک کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے, اگر آپ نے کرنا ہی تھا تو اس میں اس کو غیر جانبدار بنانے کے لیے کم از کم جو ٹاپ سینئر موسٹ ہے ان کو لینا چاہیے تھا. جس طرح فوج میں بھی آرمی چیف کی تقرری ہوئی ہے, تو ٹاپ سینئر 5-6 لوگ انہوں نے لے لیے جو بھی تھے, جن کے اوپر اعتراض بھی تھا, جن کے اوپر نہیں تھا. جنرل فیض کا بھی نام اس میں شامل تھا, ان پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض تھے, لیکن چونکہ وہ اس پوزیشن میں تھے, اس لسٹ میں تھے سینیورٹی کی, تو ان کا نام آیا. تو اس طرح سپریم کورٹ میں کیوں نہیں آیا؟ تو ایک تو بینچ متنازع ہے, اور پھر بینچ نے جو اس میں جو جج ہیں بڑے متنازع ہیں. میرا خیال یہ تھا مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ کچھ جج بیٹھنے سے انکار کر دیں گے, کیونکہ وہ بہت کنٹروورشل ہو چکے ہیں, اور ان کے خلاف ایک ریفرنس بھی دائر کیا گیا ہے, اور اس ریفرنس کے مطابق وہ کوئی 3 ارب روپے کے اثاثوں کے مالک ہے. ایک جج اتنے قیمتی اثاثوں کا مالک نہیں ہو سکتا. اور اس ریفرنس میں جنہوں نے فائل کیا میاں داؤد ایڈوکیٹ نے, اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے بہت سارے پلاٹ ہیں, مختلف شہروں میں پلاٹ ہیں. ریفرنس میں کہا گیا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا سپریم کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں 1 کنال کا پلاٹ ہے, گلبرگ 3 لاہور میں 2 کنال 4 مرلے کا پلاٹ ہے, سینٹ جان پارک لاہور کینٹ میں 4 کنال کا پلاٹ ہے, اور ساسوں میں گجرانوالہ لائٹ پارک میں غیر ظاہر شدہ پلازا بھی شامل ہے. تو یہ ایک لسٹ جاری کی گئی ہے. پھر ان کی جو گفتگو ہے وہ جو چودھری فضل اللہ کے ساتھ ہے وہ بھی ریفرنس میں شامل ہے, لیکن ابھی ریفرنس کو ٹیک اپ نہیں کیا. اور پھر انہوں نے بار بار اپنے پلاٹ بیچے, اور خریدنے اور بیچنے کی جو رقم ہے نا, وہ یعنی صرف اپنی جو رقم ہے اس کو ملٹیپل دکھانے کے لیے. مطلب ایک گھر انہوں نے گجرانوالہ کینٹ میں 6.5 کروڑ کا بیچا ہے 4 سال پہلے, جو کہ اس علاقے میں اس زمین کی اتنی ویلیو نہیں ہے, لیکن وہ انہوں نے ظاہر کیا کہ میں نے اتنے میں بیچا تھا. اس کا مطلب وہ پیسے انہوں نے ظاہر کرنے تھے کہ جی یہ آمدنی جو میرے پاس آئی ہے یہاں سے آئی ہے. تو میرا خیال یہ تھا کہ شاید لوگ ان پہ اعتراض کریں گے اور نہیں بینچ کا حصہ بنیں گے, لیکن خیر اس پہ اعتراض نہیں ہوا. ایک اور اہم خبر اس دوران یہ ہوئی کہ سی سی پی او لاہور غلام محمد ڈوگر کو بحال کر دیا گیا ہے,
اور ان بحال تو عدالت نے کر دیا، لیکن ان کا تحریری آرڈر جاری کر دیا گیا، تو ان کی جو ہے خدمات جو ہیں وہ پنجاب حکومت کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ اب یہ پنجاب حکومت ان کو واپس سی سی پی او لگاتی ہے یا کوئی اور ڈیوٹی دیتی ہے، یہ فیصلہ پنجاب حکومت نے کرنا ہے۔ تو انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر آج نوٹس میں لارجر بینچ نے صدر مملکت، الیکشن کمیشن، گورنر خیبر پختونخوا، گورنر پنجاب اور وفاقی حکومت کو نوٹسز جاری کیے ہیں۔ یہ سب پیش ہوں گے اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ چونکہ اب پھیل گیا ہے تو بڑی سماعت ہوگی، اور بڑی سماعت کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا کہ الیکشن کی ڈیٹ کون دے سکتا ہے۔ تو ابھی یہ روزانہ کی بنیاد پر سپریم کورٹ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ یہ اختیار کس کا ہے، یہ آئینی اختیار کس کا ہے، اور جس کسی کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کا یہ ورڈکٹ آ گیا کہ اس نے غیر آئینی کام کیا ہے، وہ تو پھنس گیا نا، پاوے گورنر ہوئے، پاوے صدر ہوئے، وہ کوئی الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ہو۔ تو اب تک اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔